बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो तीन इंतहाई अहम खबरों के हवाले से। सबसे पहले तो जिक्र करेंगे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में अब ज़रा खुलकर सामने आए हैं। जो उन्होंने ख़त लिखा है उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, मुख्तलिफ़ ख़बरों में और मुख्तलिफ़ जो वीलॉग्स हैं, वीडियोज़ हैं, उस हवाले से उसकी डिटेल सामने आ चुकी है। लेकिन उस पर नून लीग भी अब ज़रा खुलकर सामने आई है, और ना सिर्फ नून लीग बल्कि निगरान हुकूमत, ये इंटरिम सेटअप जो है, जो ये दावा करता है कि वो एक गैर जानिबदार सेटअप है, वो भी बेनकाब हो गया है। किस तरह से बेनकाब हुआ है ये बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतखाबी हिकमत अमली तय कर ली है। किस तरह से इंतखाबात में जाना है, किस मंशूर के तहत जाना है, वो तय हो गया है। और जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों से तसादुम की राह अपनाएगी और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ अपनाएगी, उन लोगों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी मंशूर, और वो बिल्कुल ठुस होकर रह गए हैं, इंतहाई मायूस हो गए हैं। इस बारे में बात करेंगे और उसके बाद जिक्र करेंगे कि जी तमाम तर जो सर्वेज़ हैं उनके रिज़ल्ट इस वक्त इमरान खान के हक़ में जा रहे हैं और मुखालिफिन इससे शदीद परेशान है। खुसूसन जो मोहसिन नकवी साहब हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब, उनका जो चैनल है सिटी न्यूज़ नेटवर्क, उसके हवाले से एक वीडियो वायरल है गुज़िश्ता रोज़ से, और उस बारे में बहुत से लोगों ने बात भी की है। लेकिन जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं है। असल हकीकत है क्या वहाँ पर होता है। मैं चूँकि उस इदारे से मुंसलिक रहा हूँ, तकरीबन 4 साल मैंने मोहसिन नकवी साहब के उस इदारे में काम किया है। वहाँ पर क्या होता है, इसकी हकीकत क्या है, इस बारे में बात करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले गुजारिश करूँगा कि जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका राब्ता यूँ ही बना रहे, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं सदर आरिफ अलवी के ख़त के हवाले से, जो कि उन्होंने निगरान हुकूमत को लिखा है, और उसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ बने हैं। वैसे तो वो पाकिस्तान की आवाज़ बने हैं, यही पाकिस्तान की आवाज़ है जो सदर मुमलिकत ने लिखा है, लेकिन जो सियासी मुखालिफिन हैं वो हमेशा से ये ताना देते आए हैं और अभी वो यही ताना दे रहे हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी पीटीआई के सदर बनते हैं, वो पाकिस्तान के सदर नहीं बनते। हालांकि अगर देखा जाए तो आरिफ अलवी साहब वही बात करते हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान चाहता है, जो कि पाकिस्तान के मफाद में है। चाहे वो जो इलेक्शन कमीशन को लिखा गया ख़त था उस हवाले से देखा जाए, चाहे जो अब निगरान हुकूमत को ख़त लिखा गया है उस हवाले से जो है वो देखा जाए। लेकिन इसको बहुत से लोग समझने से कासिर हैं, बल्कि बेशतर लोग समझने से कासिर हैं, और वो तासुब की जो ऐनक उनकी आंखों पर है ना, उससे वो डॉक्टर आरिफ अलवी को देखते हैं और उनके किरदार को जो है वो जांचते हैं। बहरहाल जो सदर मुमलिकत की जानिब से ख़त लिखा गया है उसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात की है और ख़वातीन के खिलाफ केसेस पर इज़हार तशवीश किया है। पहले वो 2-4 लाइनें मैं आपके सामने रख देता हूँ जो कि इस ख़त में लिखा गया है। उन्होंने लिखा है कि जी निगरान हुकूमत का फ़र्ज़ है कि तमाम सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के ख़दशात पर गौर किया जाए। सदर मुमलिकत बतौर सरबराह रियासत जमहूरिया के इत्तेहाद की अलामत हैं। आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर, वज़ीर आज़म और तमाम इदारों समेत शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद हैं। सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले अफराद की जबरी गुमशुदगी के बढ़ते वाक़यात और वफ़ादारियाँ तब्दील होने के वाक़यात बाइस तशवीश हैं। ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी और अदालत की जानिब से रिलीफ मिलने के बाद बार बार दोबारा गिरफ्तारियाँ मामले को मज़ीद हसास बना देती हैं। ये वो चंद अहम बातें हैं जो कि इस ख़त में की गई हैं। ख़वातीन की नज़रबंदी, दोबारा गिरफ़्तार करना, ये कोई नई बात नहीं है। जो इस वक्त नज़रबंद हैं ख़वातीन, चाहे वो सनम जावेद हैं, चाहे खतीजा शाह हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, तैयबा जावेद हैं, या दीगर जो ख़वातीन हैं, एक के बाद एक केस में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। एक में रिलीफ मिलता है, दूसरे में पकड़ लिया जाता है, और यही तसलसल चल रहा है गुज़श्ता कुछ अरसे से। 9 मई के बाद से ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हो रही हैं। और ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं, चाहे उनमें चौधरी परवेज़ इलाही हैं या दीगर लोग हैं, मियां महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, ये तमाम के तमाम लोग, इनके साथ यही सलूक रवा रखा जा रहा है। सनम जावेद साहिबा का जिक्र हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि सनम जावेद साहिबा को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़श्ता रोज़ अदालत की जानिब से रुबकार जारी हुए थे और उन्हें रिहा करने के अहकाम दिए गए थे, और जिस वक्त उन्हें रिहा किया जा रहा था उनके अहले खाना और उनके वकला अदालत के बाहर मौजूद थे, तो यहाँ पर पुलिस एक बार फिर से पहुँच गई और उसी रिवाज को बरकरार रखते हुए जो पहले किया जाता रहा, एक बार फिर से उन्हें हिरासत में लिया गया और उनके वकला की जानिब से कहा गया है कि जी नामालूम मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। ये इंतहाई तशवीशनाक अमर है कि नामालूम मुकदमा
جو فواد چودھری ہیں وہ بھی اس حوالے سے عدالت میں یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ جی جو میرے خلاف مقدمے کا مدعی ہے وہ تو ابھی تک سامنے نہیں آیا. اسی طرح سے جو دیگر لیڈران ہیں وہ بھی نامعلوم مقدمات میں انہیں گرفتار کر دیا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک مقدمہ. تو یہ ایک انتہائی تشویشناک امر ہے. تو بہرحال صدر مملکت کے خط کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ کھل کر سامنے آئی ہے اور اس نے جو انٹرم سیٹ اپ ہے، نگران حکومت کا چہرہ ہے، وہ بھی بے نقاب کر دیا ہے. میاں جاوید لطیف جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس خط کا جواب دیا. خط کس نے لکھا؟ صدر مملکت نے. کس کو لکھا؟ نگران وزیر اعظم کو. جواب کون دیتا ہے؟ جاوید لطیف جو کہ نون لیگ کے مرکزی رہنما ہیں، جواب وہ دے رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ کون ڈیفینڈ کرنے کے لیے آیا ہے نگران حکومت کو، کون ڈیفینڈ کرنے کے لیے آیا ہے نگران وزیر اعظم کو. جاوید لطیف صاحب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور ایک بار پھر سے انہوں نے جو ہے وہی گھٹیا باتیں کی، وہی گھٹیا الزامات کی لگائے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں، وہ پاکستان کے صدر نہیں ہیں، انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ جو باتیں ہمیشہ سے جو ہے وہ کی جاتی رہی ہیں. تو یہ نگران حکومت کا چہرہ بھی بے نقاب ہو گیا ہے. کیسے؟ میں نے اپنے گزشتہ ولاگس میں بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ جو نگران سیٹ اپ ہے، انٹرم سیٹ اپ ہے، یہ پی ڈی ایم کا تسلسل ہے، ان کی بی ٹیم ہے. شریف فیملی کے لیے نون لیگ کی ایما پر یہ کام کر رہے ہیں اور انہی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. جس طرح سے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا میاں نواز شریف کی واپسی پر، جس طرح سے انہیں پروٹوکول دیا گیا، سیکیورٹی دی جا رہی ہے، یہ انہی کی بی ٹیم ہے. اور اب جس طرح سے میاں جاوید لطیف نے اس خط کا جواب دیا ہے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے، تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ نگران حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی بی ٹیم کے طور پر ہی کام کر رہی ہے اور نون لیگ ہی انہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے آگے آ رہی ہے. تو یہ الیکشنز میں جو ہے انتہائی تشویشناک امر ہوگا کہ وہ سیٹ اپ جو کہ ان بائسڈ نہیں ہے، جو کہ اپنا جھکاؤ شو کر رہا ہے، وہ کیسے صاف اور شفاف انتخابات کروا پائے گا، کیسے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر پائے گا. یہ ایک بہت اہم جو ہے وہ چیز ہے اور اس پر یقیناً ایڈریس کیا جانا چاہیے. اچھا جی، اب آگے آ جاتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے انتخابی منشور کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنا انتخابی نعرہ دے دیا ہے اور اس سے بہت زیادہ کلیئرٹی آ گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے، انتخابات میں کیسے جانا ہے، کس منشور کے تحت جانا ہے اور کیا راستہ اختیار کرنا ہے، یہ بہت زیادہ کلیئرٹی آ گئی ہے، بہت واضح ہو گیا ہے، بہت کلیئر ہو گیا ہے. جو لوگ یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے، یہ جو ہے وہ شور مچا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کر انتخابات میں جائے گی، اور وہ امید لیے بیٹھے تھے کہ انہیں اس پر سیاست کرنے کا موقع ملے گا، ایک بار پھر سے تحریک انصاف کو نشانہ بنانے کا، ان پر الزامات لگانے کا موقع ملے گا. وہ ٹھس ہو گئے ہیں، وہ مایوس ہو گئے ہیں اور ان کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے. میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ یہ امید کر رہے تھے، پی ٹی آئی کی جانب سے ہمیشہ سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اداروں کے خلاف نہیں بلکہ اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. ہمیشہ سے جمہوری رویہ اپنایا گیا، ہمیشہ سے جمہوری راستہ اپنایا گیا. عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم پرتشدد راستہ نہیں اپنائیں گے. ہم نے اگر احتجاج کرنا ہے تو پرامن احتجاج کرنا ہے، ہم نے اگر اپنا حق مانگنا ہے تو پرامن طریقے سے حق مانگنا ہے. ابھی بھی جیل سے جب پیغام آتا ہے عمران خان صاحب کا تو اپنے کارکنوں کو یہی کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن پرامن احتجاج ہونا چاہیے، پرتشدد نہیں ہونا چاہیے. اداروں کے خلاف آپ نے نہیں جانا، اداروں کے خلاف کوئی نیریٹو نہیں ہوگا. ایون کہ 9 مئی کے حوالے سے جب یہ واقعات پیش آئے تھے اور اس کے بعد عمران خان صاحب اپنے ایک کیس میں پیشی کے لیے وہ گئے تھے، عدالت میں گئے تھے، اور جے آئی ٹی جو ایک بنی تھی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، اس میں بھی عمران خان صاحب نے بالکل واضح انداز میں یہ کہا تھا کہ ان 9 مئی کے واقعات سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے، یہ تحریک انصاف کے کارکنان نہیں تھے جو کہ 9 مئی کے ان پرتشدد واقعات میں ملوث تھے، اور اگر کوئی ملوث ہے تو اس کو گرفتار کریں، اس کے خلاف کارروائی کریں. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے کارکن جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے. تو ابھی بھی جو انتخابی منشور دیا ہے، انتخابی نعرہ دیا ہے عمران خان صاحب نے، وہ جمہوری سوچ کے مطابق ہے، جمہوری راستہ اپناتے ہوئے انہوں نے بات کی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ نعرہ یہ ہے کہ جی یہ ٹویٹ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور اس کو لاکھوں کی تعداد میں ری ٹویٹ بھی کیا گیا ہے، شیئر کیا گیا ہے. نعرہ ہے ظلم کا بدلہ ووٹ سے. جو 3 نومبر 2022 کو گولی کھا کر بھی خوف زدہ نہ ہوا، کیا اس لیڈر کی قوم 8 فروری 2024 کو گھر بیٹھی رہے گی؟ ہرگز نہیں. اس ظلم کا بدلہ عوام ووٹ سے لیں گے. تو
جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہوگا، اداروں سے تصادم کرے گی پاکستان تحریک انصاف، وہ یقیناً اس وقت انتہائی مایوسی کے عالم میں بیٹھے ہوں گے اور کوئی نیا بیانیہ جو ہے وہ اس سلسلے میں سوچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ اب کیسے پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنانا ہے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ وہ نہیں تھا کہ جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ وہ تھا جب پاپا جونز کے نعرے لگائے جاتے تھے اور لگوائے جاتے تھے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ وہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ جی جنرل باجوہ نے میرے خلاف سازش کی اور جنرل فیض نے میری حکومت گرائی اور مجھے انہوں نے نکالا۔ پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے بہت زیادہ کلیئر ہے اور کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور اپنے ووٹرز کو بھی یہ پیغام دے دیا ہے کہ اداروں سے کوئی تصادم نہیں ہوگا، عدم تشدد کی پالیسی کو اپناتے ہوئے ہم الیکشن میں جائیں گے اور بدلہ لیں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے اپنا نعرہ دیا ہے اور بہت واضح انداز میں انہوں نے یہ بات کر دی ہے۔ اچھا، اس نعرے کے بعد آپ کو یقیناً جھلک نظر آ رہی ہوگی، میں آپ کو یاد دہانی کروانا چاہوں گا، جب بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ وطن واپس آئی تھیں جلاوطنی کے بعد اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور یہ اس نعرے کی جھلک دکھائی دے رہی ہے اس میں۔ عمران خان صاحب نے بھی وہی بات کی ہے کہ ہم ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے، عوام ظلم کا بدلہ ووٹ سے لے گی، ووٹ کی طاقت کے ذریعے، نہ کہ کسی بھی قسم کا کوئی تشدد، نہ کہ کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے اس حوالے سے اداروں کے خلاف جانا، بلکہ اپنے ووٹ کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ظلم کا بدلہ لیں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے واضح کر دیا ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم بہت اہم خبر جو کہ سرویز کے حوالے سے ہے۔ نون لیگ انتہائی پریشان ہے، میں نے گزشتہ ویلاگ میں بات کی تھی کہ جو سرویز ہیں وہ تمام کے تمام عمران خان کے حق میں جا رہے ہیں اور نون لیگ کے ہاتھ پاؤں اس وقت پھولے ہوئے ہیں اور اس کو باقاعدہ طور پر اب کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آرڈرز پاس کیے جا رہے ہیں کہ جی یہ کر لیں وہ کر لیں۔ تو اب کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، یہ حکمت عملی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، لیکن پاکستانی میڈیا کو تو شاید کسی طریقے سے یہ مینیج کر لیں جیسا کہ ہمیشہ سے کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کو کیسے کنٹرول کریں گے، کیسے مینیج کریں گے، اسپیشلی سوشل میڈیا پر کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو مینیج کیا جائے گا، یہ بہت اہم ایک بات ہے۔ عوام کھل کر اظہار رائے کر رہے ہیں۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے حوالے سے ایک ویڈیو زیر گردش ہے جو یقیناً آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی اور مختلف جو ویلاگرز ہیں انہوں نے اس حوالے سے بات بھی کی ہے۔ میں تقریباً کوئی 4 سال سٹی نیوز نیٹ ورک کے ساتھ منسلک رہا ہوں جو کہ محسن نقوی صاحب کا ادارہ ہے، اور وہاں پر ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک ان ہاؤس پول کروایا جاتا ہے، ان ہاؤس الیکشن کروایا جاتا ہے جس میں عوام کو آزادی کے ساتھ اظہار رائے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس کو میں سراہتا ہوں، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب اپنے ادارے کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی پریشرائز نہیں کرتے ہیں لوگوں کو، اپنے امپلائیز کو، بلکہ وہ آزادی کے ساتھ اظہار رائے کا موقع دیتے ہیں اور لوگ اظہار رائے وہاں پر کرتے ہیں، اور یہ اسی کا عکس تھا یہ جو ویڈیو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہے۔ لوگوں نے وہاں پر اظہار رائے کیا، لوگوں نے وہاں پر جو ہے وہ نعرے لگائے اور وہ بھی خان کے حق میں نعرے تھے۔ اب اس کے بعد یقیناً بہت زیادہ پریشانی ہے نون لیگ کے کیمپس میں کہ یہ بہت برا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اچھا جی، میں نے بات کی انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے، کچھ تھنک ٹینکس ہیں جنہوں نے اپنا سروے کروایا ہے اور اس کے ریزلٹس بھی جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ ریپبلک پالیسی پاکستانی تھنک ٹینک ہے، اس کا سروے بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ذرا دیکھیے گا اور خود اندازہ لگائیے گا کہ اگر پاکستانی میڈیا کو مینیج کر دیا جاتا ہے لیکن اس کو یہ کیسے مینیج کریں گے۔ یہ دیکھیے، سوشل میڈیا پاپولیرٹی سروے سنس آر انسیپشن آن 1 January 2023 we are constantly doing polls on all social media apps. There are more than 72 million social media users in Pakistan in 2023. 7 کروڑ 20 لاکھ سے زائد سوشل میڈیا یوزرز ہیں پاکستان میں، یہ بتایا گیا ہے۔ دا سوشل میڈیا کوریج آف فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، یوٹیوب کورز اوور 40 ملین پیپل۔ 4 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا ایپس یوز کرتے ہیں۔ with so many voters among them, therefore it's a comprehensive political sampling pulse. The survey contains a number of surveys on all applications. The data covers from 1 January to 2023 to 30th October. یہ 1 جنوری سے لے کر اور 30 اکتوبر تک کا ڈیٹا ہے، اور یہ کوئی ایک سروے نہیں ہے بلکہ یہ مختلف سرویز کروائے گئے ہیں جس کا یہ رزلٹ سامنے آیا ہے، اور اب آپ یہ رزلٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں۔ پاکستان تحریک انصاف 81%، پی ایم ایل این 9%، ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان 3%، جماعت اسلامی 2%، پاکستان پیپلز پارٹی 2%، اور دیگر جماعتیں جن میں جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی یقیناً شامل ہے وہ 3%۔ 81% کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک لمبا بار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گراف میں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا بار ہے۔ تو اس پاپولیرٹی کو کیسے شکست دیں گے؟
یہ وہ پاپولیرٹی ہے جو کہ پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو دی ہے. یقیناً مخالفین کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، مخالفین حکمت عملی بنا رہے ہیں، اس کو بھرپور انداز میں کاؤنٹر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں آنے والے دنوں میں یقیناً یہ ہم دیکھیں گے اور اس بارے میں بات بھی کرتے رہیں گے. آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.